अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीब। पाक भारत कशीदगी से मुतालिक पाकिस्तानी हुकूमत पूरी दुनिया को ये बावर करा चुकी है कि पाकिस्तान किसी सूरत जंग नहीं चाहता, ना ही जंग में कोई पहला कदम लेगा। लेकिन अलबत्ता ये पूरा हक भी रखता है और सलाहियत भी रखता है कि अगर भारत ने किसी किस्म की कोई मुहिम जोई की तो उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हुकूमत वक्त मुख्तलिफ सफ़रा से भी मुलाकात कर रही है और दुनिया राब्ते में भी है। न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि भारत में भी ताल्लुकात चल रहे हैं, लेकिन भारत अभी तक किसी किस्म के कोई शवाहिद सामने लाने में कामयाब नहीं हुआ। अब बॉल उनकी कोर्ट में है। आज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि भारत को तहकीकाती कमीशन की जो पेशकश है उस पर बाज़ाब्ता तौर पर जवाब देना चाहिए। दूसरी जानिब जो सिंध तास मुआहदा है उसकी जो मुअत्तली है उस पर भी पाकिस्तानी हुकूमत ने अपना तमाम होमवर्क कर लिया है और इसको भी आलमी सतह पर और भारत के साथ उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब सवाल यही पैदा होता है और आज आपको ये भी बताते चलें कि अगर हम अपनी सलाहियत का जिक्र करें तो आज हमने मिसाइल जो ज़मीन से ज़मीन के हदफ को निशाना बनाता है उसका भी कामयाब तजुर्बा किया है और ये हमारी वो पेशा वराना सलाहियत है जिसका हम बार बार जिक्र भी कर रहे हैं। पुरअज़म भी हैं, बासलाहियत भी हैं और अब ये देखना है कि भारत को क्या आलमी दुनिया इस बात पर राज़ी करती है कि वो तहकीकाती कमीशन में हिस्सा ले और हामी भरे और उसको डी एस्केलेशन के लिए भी पहल करनी होगी। इस पर भी क्या वो राज़ी करवा सकेगी, इस पर बात करते हैं इन फोकस। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली, हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने अपने इब्तदा में भी कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत ने तमाम तर दुनिया को बार बार ये बावर भी करा दिया है कि किस तरह से पाकिस्तान सलाहियत भी रखता है और जवाब भी होगा कि अगर भारत ने किसी किस्म की मुहिम जोई की तो हम भरपूर जवाब देंगे। हैविंग सेड दैट, जितने राब्ते इस वक्त सिफारती लेवल पर पाकिस्तान के हो रहे हैं और भारत से भी मुख्तलिफ ममालिक राब्ते कर रहे हैं, क्या आप ये समझते हैं कि जो जंग के बादल हैं वो जो अभी तक मंडला रहे हैं उसी शिद्दत से, या फिर भारत अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हुआ है? देखिए, मैं नहीं जानता, मैं बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानता कि भारतीय इस वक्त जो हुकूमत है उसका नुक्ता नज़र क्या है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह उन्होंने वॉर मॉन्गरिंग की है, नारे वारे मारे हैं, उनके लिए भी हटना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। और ये मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है। और जब भी आप किसी रैशनल आर्ग्यूमेंट के बजाय जज्बाती और सियासी ठट्ठा लगाने की कोशिश करें तो इस तरह का ट्रैप आपके लिए बिछ जाता है। तो किसी हद तक मैं समझता हूं कि भारत की जो लीडरशिप है वो क्या मिसरा है कि लो आप अपने जाल में सयाद आ गया। तो कुछ किसी हद तक वो फंस चुके हैं अपने नैरेटिव में, अपने रेटरिक में, अपनी जंगजूई की इस मुहिम में। तो ये बज़ाहिर लगता है थोड़ा सा बेहतरी आई है। बिलखसूस पाकिस्तान और भारत के हवाले से आपको मालूम है कि उनको वो बड़ी देर से कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान पे शक है और पाकिस्तान हर फोरम पे उनको ये कह रहा है कि चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपको शक है तो इसके शवाहिद आप सामने ले आए। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हम आपको तो कोई शवाहिद नहीं देंगे क्योंकि इससे कुछ नहीं बन पाता। तो पाकिस्तान कह रहा है कि अच्छा चलिए मान लेते हैं कि आप हमें शवाहिद नहीं देना चाहते, तो ऐसा करते हैं कि एक इंडिपेंडेंट फोरम बना लेते हैं और वो लोग जिनका ना भारत से ताल्लुक है ना पाकिस्तान से ताल्लुक है वो आके इंडिपेंडेंटली इसको देख लें। और वो तमाम शवाहिद जो आप समझते हैं कि आपके पास मौजूद हैं, लेकिन वो आप अपने प्रेस को देने से कासिर हैं, इंटरनेशनल प्रेस को देने से कासिर हैं, बैनुल अक़वामी सतह पे किसी मुल्क को देने से कासिर हैं और पाकिस्तान से तो आप बिल्कुल ही शेयर नहीं करना चाहते, तो आप इस न्यूट्रल फोरम को वो तमाम शवाहिद दे दें। उससे एक में से दो चीजें होंगी। एक तो ये कि एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन आ जाएगा कि क्या पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ है, और अगर नहीं है तो फिर आपको डी एस्केलेट करना पड़ेगा, और अगर है तो फिर ऑब्वियसली हमारे लिए एक एम्बैरेसमेंट होगी। तो फिर आपको इसमें क्या झिझक है? इसमें तो झिझक हमें होनी चाहिए, पाकिस्तान को होनी चाहिए, अगर पाकिस्तान का इस मामले में कोई हाथ है। लेकिन पाकिस्तान का इस मामले में कोई हाथ है नहीं। उसकी वजह यह है कि ये एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो भारत की सरजमीन पे भारतीय लोगों ने
بھارتی اوپریشن کے خلاف دیا ہے۔ اب یہ تو ان کے ملک کا اندرونی معاملہ ہے کہ اگر وہ وہاں پہ جو ہندتوا کی ایک نئی انہوں نے فلسفی لے کر چلے ہیں، جس کا ٹارگٹ انہوں نے مائنورٹیز کو بنایا ہے، بالخصوص مسلم مائنورٹیز کو، اور اس میں بھی بالخصوص کشمیر کے لوگوں کو، تو اگر کہ وہاں کے لوگ اگر ریاکٹ کر رہے ہیں، بھارتی لوگ بھارتی اوپریشن کے خلاف بھارت کی زمین پہ اگر ریاکٹ کر رہے ہیں، تو آپ پاکستان کو ذمہ دار کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ یہ ہمارا موقف ہے، اور اسی لیے ہم نے کہا ہے، جیسا کہ آپ نے بھی اپنے ابتدائیہ میں فرمایا، کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ بلا لیں، کوئی ٹیم جس پہ دونوں متفق ہوں کہ یہ غیر جانبدار ہیں، اور ان سے تمام ایویڈنس ان کے سامنے رکھ دیں۔ تو اب یہ جتنی بھی سفارت کاری ہو رہی ہے اس وقت پاکستان کی جانب سے، اور مختلف سفراء بھی آ کر ملاقات کر رہے ہیں، خصوصاً مڈل پاورز کے سفیروں کی بھی گزشتہ روز ملاقات ہوئی، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ظاہر ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے کشیدہ تعلقات پہ سنجیدگی سے نظر بھی ہے، تو کیا پاکستان کا موقف یہ ہے کہ وہ بھارت کو باور کرائے، ان کو راضی کرے اس تحقیقاتی کمیشن کے لیے اینڈ فار ڈی ایسکلیشن؟ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ یونیلیٹرلزم تھا۔ یہ ایسکلیشن بھارت نے کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے پاکستان میں ہر اگلے روز دہشت گردی ہوتی ہے۔ ہمیں اس دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا سامنا ہے، جس میں ہمارے جوان بھی شہید ہوتے ہیں، ہمارے سویلینز بھی جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں۔ تو ان تمام شہادتوں کو اگر آپ سامنے رکھیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس بھی اکثر شواہد ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں سے بہت آواز اٹھتی ہے، انگلیاں اٹھتی ہیں ہمسایہ ممالک کی طرف، بالخصوص افغانستان کے حوالے سے، ٹی ٹی پی کے حوالے سے، جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں بلوچستان میں، ان کے حوالے سے۔ اور ہمارے پاس صرف یہ نہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، ہندوستان کے جو وزراء ہیں وہ تو خود ٹیلی ویژن پہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو بلوچستان میں سبق سکھائیں گے۔ ارے بھائی، آپ تو نام لے لے کر کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ہم ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم وہ پرووکیشن نہیں کرتے جو جنگ کی طرف جائے۔ پاکستان جو ہے وہ اپنی سرحد کا تحفظ کرتا ہے، اپنی انٹرنل سیکیورٹی کو بہتر بناتا ہے، اور پروٹیسٹ بھی کرتا ہے، لیکن جب تک ہمارے پاس حتمی ثبوت نہ آ جائے، جس دن حتمی ثبوت آ گئے اس دن تو پھر جنگ ہی ہے۔ لیکن جب تک ہمارے پاس حتمی ثبوت نہیں آتے، تب تک ہم صرف شکوک کی بنیاد پہ ایسی ایسکلیشن نہیں کرتے جو جنگ کی طرف جائے۔ مگر بھارت اپنے آپ کو پہلے اندرونی طور پہ، یعنی اپنے ملک کے اندر ایک ارریسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ اس نے مائنورٹیز کو اوپریس کیا، اب وہ ریجن کے اندر بھی وہی انسٹیبلٹی اور وہی ہیجمونی اور وہی ہندتوا والا نعرہ جو ہے اسے لے کر آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ چلے گا نہیں۔ دیکھیے، یہ جو ہم جس چیز کو آپ سفارت کاری کہہ رہی ہیں، کسی بھی صورت یہ ہم امپریشن نہیں دے رہے، ہم دو امپریشنز دینا چاہ رہے ہیں۔ ایک کہ ہم تو ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں، انڈیپینڈنٹ آبزرورز لانے کے لیے، انڈیپینڈنٹ انکوائری کے لیے تیار ہیں، یہ باتیں تو رہی ایک طرف، لیکن کسی کو بھی یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی گیدڑ بھپکیوں سے ڈر رہے ہیں۔ اگر ہندوستان کو جنگ کرنا چاہتا ہے تو پہلے بھی 2-3 مرتبہ وہ اس طرح کی ایکسپیریمنٹس کر چکا ہے، جو پہلے جواب ملا تھا اسی طرح کا جواب ملے گا، اسی پروپورشن میں ملے گا، یا اس سے زیادہ پروپورشن میں ملے گا، جس سے وہ جو زبان یا جو بھی محاذ آرائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن بائی اینڈ لارج پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، اور چیزوں کو ڈائیلاگ کے ذریعے طے کرنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیشہ یہ دیکھنے میں آیا ہے ماضی میں بھی کہ پاکستان کے اوپر بڑے دباؤ آئے ہیں کہ ہم پہلے پیچھے ہٹیں، ہم یہ مانیں، لیکن کیونکہ ہم نے ایف اے ٹی ایف میں کی پہلے گرے لسٹ میں تھے، اور وائٹ لسٹ میں آنے کے لیے جو تمام تر اقدامات لیے جاتے ہیں وہ ہم نے لیے۔ اس دفعہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پر بھی پریشر آ رہا ہے کہ ہمیں تھوڑا پیچھے ہٹنا ہوگا، بیکاز آفٹر آل ایون وی آر اے نیوکلیئر کنٹری، اور ہم نے یہ باور کرایا ہوا ہے کہ ہم متناسب سے زیادہ جواب دیں گے اگر ہمارے خلاف کسی نے کوئی مہم جوئی کی؟ دیکھیے، بات یہ ہے نادیہ جی کہ پیچھے ہٹنے کے لیے تو آگے جانا ہوگا۔ پاکستان تو آگے گیا نہیں ہے، پاکستان نے تو کوئی چیز یونیلیٹرلی کی نہیں ہے، کسی کو ڈرایا نہیں ہے، کسی کو دھمکایا نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم وہ جواب دیں گے کہ لوگ یاد رکھیں گے، نام نہیں لیا کسی علاقے کا جیسے وہ بلوچستان کا لیتے ہیں کہ ہم بلوچستان میں یہ وے کر کے دکھائیں گے۔ تو پاکستان نے کیا کیا ہے آگے جا کے جس کی وجہ سے اس کو پیچھے ہٹنا ہوگا؟
پاکستان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ آزادانہ تحقیقات کروا لیں، تحقیقات کے بعد بات سامنے کھل کے آ جائے گی۔ ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو بہانے بنائے جا رہے ہیں، ٹارگٹ کچھ اور ہے۔ میں آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے پانی کی وزارت میں بھی کچھ دیر رہا بالکل ہوں، بالکل۔ تو یہ جو ہماری انڈس واٹر ٹریٹی ہے، اس کی وائلیشنز تو کئی سالوں سے بھارت کر رہا ہے۔ یعنی اس ٹریٹی کا تقاضا ہے کہ انفارمیشن شیئر کی جائے، یہ رائٹ۔ آپشن نہیں ہے، تقاضا ہے، مینڈیٹری ہے، بالکل وہ صحیح۔ انفارمیشن نہیں شیئر کی جاتی۔ اس ٹریٹی کا تقاضا ہے کہ وہ جو کمشنر ہیں وہ وقتاً فوقتاً ایک دوسرے سے ملیں اور بالکل آپس میں معاملات کو طے کریں، تو صحیح۔ وہ کمشنرز کی میٹنگ میں ہندوستان آ نہیں رہا، تو یعنی وہ پہلے ہی اس کی وائلیشن کر رہے تھے، یہ تو انہوں نے بہانہ بنایا ہے۔ ابھی یہ تو واقعہ پہلگام والا اب ہوا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ یہ 1-1.5 سال پہلے سے جو ٹریٹی کی وہ وائلیشن کرنے میں جتے ہوئے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر تو پہلگام ہوتا تو آج سے شروع ہوتی نا وائلیشن، وہ صحیح۔ کہتے کہ ہم نے اب سسپینڈ کر دی انڈس واٹر ٹریٹی۔ رائٹ۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ ہم بچپن میں کتاب پڑھا کرتے تھے ایلس ان ونڈرلینڈ، لینڈ۔ تو ایلس ان ونڈرلینڈ میں وہ جو ریڈ کوئین تھی وہ کہتی ہے آف ود دا ہیٹ، تو اس کے تمام جو مشیر ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں نہیں میڈم، جیوری فرسٹ اینڈ دین دا ورڈکٹ۔ رائٹ۔ تو وہ کہتی ہے یہ کیا بات ہوئی، میں تو لال ملکہ ہوں، تو وہ کہتی ہے نو، ورڈکٹ فرسٹ دین جیوری۔ تو یہ بھارت کا رویہ جو ورڈکٹ فرسٹ اینڈ دین جیوری والا ہے، یہ بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی سٹیبل نہیں ہے، اور ہمارے ریجن کے اندر بھی اس طرح کی ہیجمونی قائم وہ نہیں کر سکتے۔ I was coming to this۔ اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ حکومت وقت اس معاملے کو کہاں کہاں اٹھائے گی اور کس طریقے سے، کیونکہ ظاہر ہے they've put it in abeyance، اور پانی کے لیے آپ لوگ بھی سب کہہ چکے ہیں اور بالکل درست ہے کہ پانی کو اگر بند کیا تو it will be considered as an act of war۔ جی ہاں، کئی چیزیں ہیں، پانی کو بند کیا یا محاصرہ کر کے پاکستان کی آمد و رفت سمندر کے ذریعے روکنے کی کوشش کی، یا پاکستان کی سرحد کے اندر انکرجن کر کے پاکستان کی زمین کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی، یہ تمام چیزیں ہماری ڈاکٹرن کا حصہ ہیں کہ ہم یہ چیزیں الاؤ نہیں کریں گے۔ اور آج جو بہت سے لوگ تھے جو ہماری نیوکلیئر جو ٹیکنالوجی ہے یا ڈیفنس ہے اس کے اوپر سوال اٹھایا کرتے تھے، آج سب کو جواب مل گئے ہیں۔ آپ بتائیے، اگر ہمارے پاس یہ نیوکلیئر ڈیٹرنس نہیں ہو تو اپنے ملک کی سرحدوں کی جو ہم حفاظت کی آج کیسے کریں بات کر رہے ہیں، اور جس کانفیڈنس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ 2-3 چیزیں ہماری ریڈ لائنز ہیں، ان کو آپ کراس مت کریے، تو یہ کیسے ہو؟ لیکن ایک بات جو تاریخی طور پہ میں آپ کے سامنے اور آپ کے ذریعے عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں اس نیوکلیئر ڈیٹرنس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہے ہمارے پاس نیوکلیئر ڈیٹرنس، لیکن آپ یہ پچھلے 5-8 سال کے تمام معاملات کو دیکھ لیں تو نان نیوکلیئر جو ہماری ان کے ساتھ ٹریڈیشنل وار کنفرنٹیشنز ہوئی ہیں، جس میں انہوں نے سرحد کو پامال کرنے کی کوشش کی یا جہاز بھیجے، تو ان سب کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا اہم سوال ہے، آپ کی نظر سے بھی یہ پورا انٹرویو گزرا ہوگا، جو کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا، اور یہ گزشتہ روز میں نے حکومت سے تو نہیں، آپ سے تو آج میری بات ہو رہی ہے، لیکن یہ سوال میں نے شہری رحمان صاحبہ سے بھی اٹھایا تھا کہ انہوں نے جو 2 چیزیں کہیں یہ تو ہمارے اگینسٹ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ پہلے سے ایک مائنڈ سیٹ بنا کے بیٹھے ہیں اور وہ بھارت کے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں our hope is here that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict۔ یعنی کہ you are free to attack پاکستان اور do whatever you want to، لیکن بس ریجن کا ذرا خیال رکھیے گا۔ اور دوسرے ہی اگلی سانس میں وہ یہ کہتے ہیں and we hope frankly that Pakistan to the extent that they are responsible cooperates with India to make sure that the terrorists sometimes operating in their territory are hunted down and dealt with۔ تو مطلب انہوں نے تو یہ جے ڈی وینس نے تو ایسے بنا لیا کہ جیسے جس حد تک ہم انوالو ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں اب تک حکومت نے اس پر کسی قسم کا کوئی احتجاج کیوں نہیں کیا ہے؟ نہیں، اس میں کوئی احتجاج والی میں سمجھتا ہوں، اگر آپ ان کی پہلا کامنٹ آپ لیں تو ان کے پہلے کامنٹ کا میری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ بھارت جو آپریشن کر رہی ہے کشمیر میں اس کو روک دینا چاہیے، جس کے نتیجے میں یہ تمام مشکلات ان کے سامنے آ رہی ہیں۔
میں نے آپ کے پروگرام کے ابتدائیے میں بھی کہا کہ اگر آپ کے پاس 20-25% مائنورٹی ہو اور آپ اس کو سب کو ہندتوا کا درس دینا شروع کر دیں اور سب کو یہ باور کروانے کی کوشش کریں کہ بھارت میں رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہندو طریقہ ہے، تو پھر آپ سکون سے تو نہیں رہ پائیں گے۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ ٹارگٹ کرے تو ضرور کرے، مگر اپنی سرزمین کو ٹارگٹ کرے، اپنے رویے کو ٹارگٹ کرے، اپنی پالیسی کو ٹارگٹ کرے، وہ پالیسی جو مائنورٹیز کے اندر ایک دراڑ ڈال رہی ہے، یعنی اپنے فیبرک کو وہ تباہ کر رہے ہیں، اس ہندتوا کے نعرے کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے ٹو نیشن تھیری کا ذکر کر دیا، ارے بھائی آپ نے تو ٹو نیشن تھیری امپلیمنٹ کر کے دکھا دی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کو ہدایت دی جا رہی ہے یا گزارش کی جا رہی ہے، جو بھی کیا جا رہا ہے وہ ان کو کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رویے میں تبدیلی لائیں اور اپنے ملک کے اندر ایسی چیزیں جن کے نتیجے میں یہ رہا انالیسس پہلے معاملے پہ، اور دوسرے معاملے پہ تو ہم آپ کا پورا پروگرام دوسرے معاملے سے تعلق رکھتا تھا، جس میں آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ غیر جانبدار تحقیق ہونی چاہیے۔ پاکستان تو کچھ ایسا وار مونگرنگ نہیں کر رہا، مگر پاکستان دو باتیں کر رہا ہے۔ ایک، سرحد کی طرف دیکھا تو دانت کھٹے کر دیں گے، یہ پہلے ہے۔ دوسرا، اس کی ضرورت نہیں ہے، ایویڈنس کی بنیاد پہ آپ ایک بین الاقوامی تحقیق کر لیں، نیوٹرل باڈی سے کروا لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، پھر بیٹھ کے بات کر لیں گے۔ صحیح۔ ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی ڈومیسٹک فرنٹ پہ۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کا سجیشن ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے بجائے اگر ایک آل پارٹیز کانفرنس طلب کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ دیکھیے، سلمان تو میرے بڑے قریبی دوست ہیں، اس وجہ سے میں زیادہ تر اوائڈ ہی کرتا ہوں۔ سلمان کو چھوڑ کے میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ اصل میں معاملہ کیا ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں یا پی ٹی آئی ہو، وہ یہ مطالبہ اس وقت کرے اگر پارلیمان کے باہر بیٹھی ہو۔ اگر ساری جماعتیں پارلیمان میں بیٹھی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پارلیمان کو پارلیمانی نہیں سمجھتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذہن کے اندر جمہوری اداروں کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ اگر وقت ہو تو وہ تمام جماعتیں اور پی ٹی آئی تو ایک بہت بڑی تعداد میں ہم بیٹھتے ہیں، جب تو ہمارے دائیں جانب نیشنل اسمبلی میں اور دائیں جانب سینٹ میں پورا جو ایک سائیڈ ہے وہ پی ٹی آئی کی ہوتی ہے۔ ارے بھائی، اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں تو آپ آئیں اور ہم سے بات کریں۔ اگر اسمبلی کے فلور پہ بات کرنے کے علاوہ زیادہ تفصیلی بات کرنی ہے تو کمیٹی میں لے جائیں، یا پورے ہاؤس کی کمیٹی بنا دیں، یا اسپیسیفک جو دفاع کی انٹیریئر کی کمیٹی ہے اس میں بات کر لیں، یا کوئی نئی کمیٹی تشکیل دے دیں۔ بنیادی طور پہ وہ جمہوری اداروں پہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ وہ جو آج تک کہتے چلے آئی ہے پی ٹی آئی کہ ہم صرف اس سے بات کریں گے یا اس سے بات کریں گے یا قبر تک پیچھا کریں گے یا اللہ کے واسطے ہم سے بات کر لیں، یہ وہی معاملہ ہے کہ بجائے بات جنگ پہ ہو، بجائے ملکی دفاع پہ ہو، یہ دوبارہ سے ہوگی کہ ہمیں اجازت نہیں دی گئی عمران خان صاحب کو باہر لایا جائے۔ یعنی ملکی دفاع کو بھی تھوڑا سا ان کو بظاہر ایسے دکھتا ہے کہ وہ پولیٹیسائز کر کے اس کانورسیشن کو پاکستان اور بھارت کی جو اس وقت کانورسیشن ہے اس سے ہٹا کے عمران خان صاحب کو باہر لا کے ہمارے سے بات چیت علیحدہ کسی کمرے میں کی جائے، اس طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب وقت نہیں ہے۔ آپ اسمبلی میں بیٹھے، کون سی جماعت ہے جو اسمبلی میں نہیں ہے؟ اس وجہ سے یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں، اس سے دو ہی چیزیں سامنے آتی ہیں: ایک، اسمبلی پہ جمہوری اداروں پہ اعتماد نہیں، دوسرا وہ بات کو پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک ود اس آن دی شو۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ پاک بھارت کشیدگی پر اقوام متحدہ کا اجلاس بلانے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں منیر اکرم صاحب سے، جن کا بہت ایکسپیرینس ہے اقوام متحدہ کا، ہمارے سابق پاکستانی مندوب اقوام متحدہ میں اور سینئر سفارتکار ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ منیر اکرم صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے پاک بھارت جو کشیدگی ہے اس پر اقوام متحدہ کا اجلاس بلائے جانے کا، یہ مثبت ثابت ہوگا اور مؤثر بھی ثابت ہوگا؟ جی، میرے خیال میں ہم نے جو ہماری کوشش اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کو ہم بتائیں کہ کس طرح سے ہندوستان نے
یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو استعمال کر کے اور انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی کی ہے، انڈس فورٹس ٹریٹی کی بیانس میں رکھا ہے، اور دھمکیاں دے رہا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف وہ کچھ نہ کچھ ملٹری ایکشن لے گا۔ کوریشن کی تحت میرے خیال میں وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمارے اوپر تو یہ لازم ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہندوستان کی کیا کھیل ہے اور کتنی ڈینجرس یہ برنکمن شپ جو جس طرح یہ استعمال کر رہے ہیں اس کے امکان کیا ہو سکتے ہیں، کہ خطرناک امکان ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے بتانا پوری دنیا کو، انکلوڈنگ ایٹ دا یونائٹڈ نیشنز۔ تو یونائٹڈ نیشنز میں بھی بہت ترکیبیں ہیں، سلامتی کونسل میں ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں، ہمارا کیس سیکرٹری جنرل کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، جو اور بائیلیٹرلی جو P5 اور جو اہم ممبرز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، ان سب سے ہماری انٹریکشن ہونی چاہیے، اور ان کو ہمارا جو کیس ہے اور پریزنٹیشن ہے، جس طرح سے ہمارے ڈیپٹی پرائم منسٹر اور DGISPR نے جو پریزنٹیشن دی تھی اسی طرح کی ہم نے پیش کرنا ہے ہمارا کیس۔ اس کا نتیجہ، سب میں اہم نتیجہ جو نکلنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کو پوری دنیا بتائے کہ اس قسم کا کھیل نہ کھیلیں، یہ بہت خوفناک قسم کے راستے پہ وہ چڑھ گئے ہیں، اس سے ہٹنا چاہیے، میوچل ریسٹرینٹ ہونا چاہیے، اور جو بھی مسئلے ہیں، اگر یہ دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں پاکستان پہ تو اس کے اوپر ایک امپارشل انویسٹیگیشن کریں، اور اس سے پتہ لگ جائے گا یہ کیا ہے۔ فالس فلیگ آپریشن ہمارے خیال میں تو فالس فلیگ آپریشن ہے، یا تو ایک بہت سیریس سیکیورٹی لیپس ہے ان کی طرف سے، تو اس کا الزام پاکستان پہ نہیں لگانا چاہیے، نہ اس کی الزام لگانے کے بعد میں انٹرنیشنل ٹریٹی وائلیشن کریں اور اوپر سے دھمکیاں دیں کہ وہ پاکستان کے خلاف کچھ ملٹری ایکشن لیں گے۔ یہ بہت ارسپانسبل اور ریکلیس پوزیشن ہے، اور پوری دنیا کو بتانی چاہیے، اور دنیا ہندوستان کو سمجھانا چاہیے، دنیا کو سلامتی کونسل میں ہر طرف، کہ اس قسم کی ایکشن دینے سے بہت برے امکان ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ نے بالکل درست فرمایا، لیکن سر ایک سوال ضرور ہوتا ہے، دیکھیں جو ہمارا کور ایشو ہے انڈیا اور پاکستان کا وہ ہے کشمیر، جس پہ UN کی ریزولوشنز بھی موجود ہیں، اور سوال یہی اٹھتے ہیں کہ UN اپنی ہی ریزولوشنز کے اوپر آج تک عمل درآمد نہ کرا پایا، تو وہ اب بھی کیا کر سکتا ہے محض ایک لپ سروس کے؟ جی دیکھیں، جو UN کی ریزولوشنز ہیں، سلامتی کونسل کی جو ریزولوشنز ہیں، انہوں نے آپ کا جو کیس ہے، پاکستان کا جو کیس ہے، جو کشمیریوں کا جو کیس ہے کہ خود مختاری ہونی چاہیے وہاں، اور پلیبسٹ کے تحت یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، وہ تو انڈورس کر دیا ہے سلامتی کونسل نے، ریپیٹڈلی انڈورس کر دیا، اور ہندوستان نے جتنی بھی کوشش کی ہے اتنے سالوں میں کہ اس کو بدلا دیں، وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ تو سلامتی کونسل نے اپنا کام جو ہے وہ تو مکمل کر دیا کہ انہوں نے ڈکلیئر کر لیا ہے کہ جو سلوشن ہے اس کا وہ UN سیکیورٹی کونسل کے تحت ہونا چاہیے۔ جو سیکرٹری جنرل صاحب ہیں انہوں نے 8 اگست 2019 میں بہت کلیئر سٹیٹمنٹ کر دی کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا UN چارٹر، UN سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز اور بائیلیٹرل اگریمنٹس کے تحت ہی حل ہونا چاہیے۔ یہ پوزیشن یونائٹڈ نیشنز کی ہے، سلامتی کونسل کی ہے، پاکستان کی ہے۔ اب اس کو اگر مسئلے کو حل کرنا ہے، وہ ہندوستان، انہوں نے آکیوپیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح سے اسرائیل پیلسٹائن کی آکیوپائی کیا ہے، اسی طرح سے ہندوستان کشمیر کا جو حصہ ہے اس کو آکیوپائی کر کے بیٹھا ہے۔ اس کو نکالنے کے لیے آپ کو انفورسمنٹ ایکشن چاہیے، اور انفورسمنٹ ایکشن لینے کے لیے آپ کو ایک بہت سخت چیپٹر 7 ریزولوشن چاہیے یا ملٹری ایکشن چاہیے۔
ان دونوں میں سے اور کوئی راستہ ہے نہیں. ہماری کوشش یہی ہوئی کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو سمجھائیں کہ اس مسئلے کو پیسفلی ریزالو کریں, اور پیسفلی ریزالو کر سکتے ہیں. ہم نے کوشش پہلے بھی کی ہے, مذاکرات کیے ہیں, اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اس کو پیسفلی ریزالو کریں. تو ہماری یہ کوشش تو ہم جاری کریں. انفورسمنٹ ایکشن لینے کے لیے آپ کو P5 کنسنسس چاہیے, اور ان P5 میں ہندوستان کے دوست ہیں جو بلاک کرتے ہیں انفورسمنٹ ایکشن. منیر اکرم صاحب, لیکن یہ جو مقبوضہ کشمیر کا پورا ڈسپیوٹ ہے, اس پر آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو اب کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ پہلے بھی انہوں نے یہ آفر کی تھی پاک بھارت ریلیشنز میں, اور وہ یہ کرنے کو تیار بھی ہوگا؟ جی, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کی جو پہلی ٹرم تھی اس میں انہوں نے آفر کیا تھا میڈیشن کا, پر اس کے اوپر اس کے بعد میں کوئی کانکریٹ ایکشن نہیں لے سکے. اس وقت بھی پاکستان کی یہی کوشش ہے کہ ہم سب جو بڑی طاقتیں ہیں, امریکہ ہے, دوسری طاقتیں ہیں, ان سب سے ہم کہیں کہ ہندوستان کو سمجھائیں اور کس طریقے سے پیسفلی یہ جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اب میرے خیال میں کافی ممالک ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ وہ مدد کرنا چاہتے ہیں, میڈییٹ کرنا چاہتے ہیں, پر میرے خیال میں ہندوستان ایک اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ میڈییشن الاؤ کرے اور اس کشمیر کا مسئلہ وہ حل کرے. میرے خیال میں یہ مودی حکومت کا جو برتاؤ ہے وہ تو یہی ہے کہ کشمیریوں کو دبایا جائے اور پاکستان کے خلاف ہاسٹیلٹی بڑھائی جائے, کیونکہ اس کا فائدہ ان کو ڈومیسٹکلی ہوتا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کمزور ہے تو پاکستان کو ہم دبا سکتے ہیں. تو میڈییشن ہم کوشش ضرور کریں گے اور کر رہے ہیں, پر میرا اس میں کوئی اتنا اتنی کوئی کنوکشن نہیں ہے کہ اس میڈییشن ہو سکتی ہے اور اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے جو موڈ مودی حکومت کا ہے آج کل. بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب, آپ کے وقت آن دا شو. اسی کے ساتھ ایک بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں. ویلکم بیک. پاک بھارت تعلقات, اور اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کو مشاورت میں یا ایک طرح سے کنسنسس میں شامل کرنے کا مطالبہ, اس پر بات کرتے ہیں. ان فوکس ہیں فواد چودھری صاحب, سابق وفاقی وزیر ہیں, سینئر سیاستدان. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو پاک بھارت تعلقات کی طرف آتے ہیں. فواد چودھری صاحب, یہ فرمائیے گا کہ ایک تو ظاہر ہے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت آپ بھی وفاقی وزیر تھے, پلوامہ اٹیک ہوا, جس قسم کا جواب بھارت کو دیا گیا, لیکن اب جو معاملات ہیں وہ انتہائی کشیدہ ہیں اور بالکل بھارت کے اوپر جنگی جنون بھی سوار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اب تک جس طرح سے حکومت وقت نے ان تمام معاملات پر پوری دنیا کو اپرائز کیا ہے, یہ ایک ذمہ دار ملک کا جو طریقہ کار ہوتا ہے بالکل وہی ہے, اور آپ مطمئن بھی ہیں ان تمام تر جو اقدامات لیے جا رہے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے حکومت نے اب تک کافی اچھا ٹیکل کیا ہے, اور جو خصوصاً 8 نکاتی شروع میں ہی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جو اقدامات کا اعلان کیا تھا وہ بالکل صحیح سمت میں قدم تھا. صرف میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اس میں جس طرح سے سکھوں کے لیے ویزے جو ہیں وہ ریلیکس کیے گئے تھے. دیکھیے, اگر آپ ہندوستان کو دیکھیں نادیہ, تو یو ول ریئلائز کہ جو پنجاب اور کشمیر ہے وہاں پہ تو کوئی سینٹیمنٹ ہی نہیں ہے اینٹی پاکستان. لائک وائز ساؤتھ انڈیا میں کوئی سینٹیمنٹ نہیں ہے پاکستان کے خلاف. تو یہ ایک جو شہری ہیں جو پاکستان میں ہیں, ہم ان کو ایک ٹٹ فار ٹیٹ نہ کریں, اور میرے خیال میں ہمیں انڈین سٹیزنز کے لیے تھوڑا اور ریلیکسیشن جو ہے وہ کرنی چاہیے تھی. حکومت کی پالیسی جو ہے انڈیا کی وہ تو ایک ہندو ڈویزو پالیٹکس سے بنتی ہے, اور ایک ایکسٹریمسٹ ہندو سیاست ہے جس کے نریندر مودی جو ہیں وہ اس وقت پرچم اٹھائے ہوئے ہیں, جو کہ راشٹریہ سیوک سنگھ سے جس کا جنم ہوا, بی جے پی بنی, اور یہ ایک ہندو مہا سبھا پریوار ہے جو کہ 5-6 بڑی جو ریاستیں ہیں جیسے یو پی سی پی ہو گئی یا
महाराष्ट्र हो गई, गुजरात हो गई, वहाँ से ये जो है वो सेंटिमेंट उठता है। बाकी हिंदुस्तान में तो ज़ाहिर है ये सेंटिमेंट नहीं है और हमें लोगों को उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए था। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें बेहतरी की तो ज़रा हर वक्त गुंजाइश होती है, सही। बट आई थिंक जिस तरह से हमने अपना मिसाइल टेस्ट किया है, आज भी टेस्ट किया है, फिर इससे पहले हमने जो है अपनी बहरिया को जिस तरह से आगे लेके आए और जिस तरह रिसोर्सेज बॉर्डर पे शिफ्ट किए हैं, ये सारे काम जो हुए हैं ये बिल्कुल सही सिमत है। और देखिए, अगर जंग आप पे मुसल्लत की जाए तो आपने लड़ना है, फिर आपने क्या करना। सही, लेकिन ये सब कुछ जो इस वक्त हुआ है और इंडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पहलगाम वाक़े पर किसी किस्म की लोकल सतह की तहकीकात भी जैसे की जाती है और आप सामने लेकर आते हैं, शायद वो तक भारत लाने में नाकाम रहा है। आप समझते हैं कि पूरी दुनिया अब ये समझ रही है कि भारत का हमेशा से और ख़ास तौर से मोदी सरकार का ये वतीरा रहा है कि उन्होंने कोई भी ऐसा काम करना है अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए, लेकिन सबूत से वो कासिर हैं। और फिर जो कुछ उन्होंने कनाडा में किया, यूके में किया, ईयू, ये सब भी तो सामने है पूरी दुनिया के। नहीं, ये तो देखिए दो बड़ी शिकस्त तो हुई है हिंदुस्तान को। सबसे पहले तो उन्होंने समझा कि जब पहलगाम के ऊपर हम पाकिस्तान को एक्यूज करेंगे तो कोई एविडेंस भी नहीं मांगेगा। और साउथ ब्लॉक में जो उन्होंने मीटिंग की, 100 अम्बेसडर इकट्ठा किया दुनिया का, और उसमें उन्होंने कहा कि आप सबूत दिखाएं, तो हिंदुस्तान के पास दिखाने को कुछ भी नहीं था। और इसीलिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने और फिर टेलीग्राफ ने ये डिटेल रिपोर्ट किया कि किस तरह से हिंदुस्तान कह तो रहा है कि ये पाकिस्तान का स्पॉन्सर्ड जो था अटैक था, लेकिन वो कोई सबूत नहीं दे सके। दूसरा देखिए, जो अब डोमेस्टिक जो क्रिटिसिज्म उनके ऊपर शुरू हो गया कि ये जो कश्मीर है, ये जाहिर है आर्टिकल 370 इन्होंने लगाया हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, जो कि अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं। और हालत ये है कि आज इतने दिनों के बाद वो जो 4 टेररिस्ट बकौल उनके और जिन्होंने ये फायरिंग की, ये उनको भी अरेस्ट नहीं कर सके, जो कि वहाँ पे लोकल जिन्होंने ये किया, और उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हो सकी। और वहाँ पे जो सवाल अमित शाह से करे उसे फौरन गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये सिचुएशन तो वहाँ पे है जो काफ़ी एम्बैरेसिंग है। दूसरा नादिया, मैं समझता हूँ कि एक और जो कामयाबी कह लें पाकिस्तान की या नाकामी कह लें हिंदुस्तान की, वो ये है कि अमेरिका की तरफ से कोई इंकरेजमेंट नहीं मिली इंडिया को। और अमेरिका का मौक़िफ़ एक्चुअली चीन और इवन रशिया का मौक़िफ़ आपस में बड़ा करीब करीब है। और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की जो लैंग्वेज है रेजोल्यूशन की, वो भी आप देखें तो वो एंटी पाकिस्तान नहीं है, जो कि इंडिया बड़ा चाहता था। तो ये नाकामियां हिंदुस्तान को अभी तक काफ़ी इंटरनेशनल फ्रंट पे भी हुई हैं, डोमेस्टिक फ्रंट पे भी हुई हैं। आप फंस गए। बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि वो फंस गए हैं। यहाँ से पाकिस्तान को ये जो बयानियाँ हम बना रहे हैं और बता भी रहे हैं दुनिया को, मजीद आप क्या समझते हैं कि इसको किस तरह से आगे लेकर जाना चाहिए? मैं जिस पे थोड़ा सा मुझे अभी थोड़ा सा इशू है वो ये है कि 2 ममालिक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपना केस उनके सामने हाईएस्ट लेवल पे आना चाहिए था। एक तो मोहम्मद बिन सलमान से जो शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं हुई, और प्रेसिडेंट शी से जो उनकी बात नहीं हुई। ये 2 मुझे नहीं समझ आई कि अभी तक क्या मामला है और क्यों नहीं हो सका। अमेरिकन तो जो है मार्क रूबियो से बात हुई है, फिर उनकी जो सेटकॉम के है कमांडर है, उनकी आर्मी चीफ से बातचीत हुई है, 2-3 दफ़ा हो चुकी है इन लोगों की। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की आर्मी चीफ से भी बात हुई है, बाकी लोगों से बात हुई है। लेकिन अभी तक जो है वो ये जो प्रेसिडेंट शी से और MBS से जो शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं हो सकी, इस पे अलबत्ता मुझे थोड़ी है हैरत कि ये होनी चाहिए थी। क्योंकि इस वक्त मेरे ख्याल में अमेरिका के बाद अगर कोई मुल्क इंडिया के ऊपर लेवरेज रखता है वो सऊदी अरेबिया है, क्योंकि $100 मिलियन की उन्होंने इस वक्त कमिटमेंट की है। जी बिल्कुल। 2019 में जब ये वाकया हुआ था तब भी सऊदी अरेबिया ने रोल प्ले किया था, लेकिन उस वक्त सऊदी अरेबिया का लेवरेज नहीं था इंडिया पे। अब तो उनका बहुत बड़ा एक इकोनॉमी का लेवरेज है, और नरेंद्र मोदी के लिए आसान नहीं है MBS की बात को टालना। ओके, और उनके सिफारतकार, अलबत्ता आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, वो तो मुलाकातें कर रहे हैं, बट बीइंग मिडिल पावर्स और जितनी दोस्ती है पाकिस्तान की सऊदी अरब से भी, और जो पर्सनल लेवल की भी दोस्ती बताई जाती है शरीफ खानदान की, वो अभी होती जो सामने कम से कम नहीं लाई गई है कि क्या वजह है कि अब तक मुलाकात नहीं हुई या बातचीत नहीं हुई। फवाद चौधरी साहब, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।
वेलकम बैक। इन फोकस है सीनियर सियासतदान साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, एक और चीज़ जो हमने नोट की और बाकी दुनिया ने उसके ऊपर बड़ा कमेंट किया, क्रिटिसाइज भी किया, मुझे नहीं पता कि आपके नज़दीक वो कितनी अहमियत की हामिल है कि नवाज शरीफ साहब की जानिब से किसी किस्म का कोई बयान नहीं आया। गो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम सीनियर रहनुमा ये कहते हैं उनके भाई की हुकूमत है, लिहाजा जो कुछ भी वो कह रहे हैं या जो कुछ भी पूरी हुकूमत कह रही है, नवाज शरीफ साहब इज अलाइंड। देखिए ना यार, सच्ची बात यह है कि नवाज शरीफ साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू है और कारगिल से पहले से वो ये समझते हैं कि इंडिया के अंदर जो दहशत गर्दी है वो पाकिस्तानी ग्रुप्स जो है वो करते हैं, और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने ओपनली ये बातें जो हैं ये की हैं। अब नवाज शरीफ जब हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, ताल्लुकात आसिफ जरदारी भी अच्छे चाहते हैं, ताल्लुकात इमरान खान भी अच्छे चाहते हैं, लेकिन नवाज शरीफ का जो ये नुक्ता नज़र है कि पाकिस्तान को बिल्कुल लेट जाना चाहिए और हर बात मान लेनी चाहिए, और ये पाकिस्तान के अंदर और भी लोग हैं अच्छा। जो कि इस नुक्ता नज़र के हामी हैं कि जी वो बड़ी ताकत है तो हम लेट जाएंगे तो फिर ताल्लुकात, इस तरह ताल्लुकात नहीं ठीक हो सकते। कभी भी जो ताल्लुकात हैं जब तक उनमें एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट ना हो, एक दूसरे का इज्जत एहतराम ना हो, ताल्लुकात ठीक। पाकिस्तान में तो देखें ये कंसेंसस है कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन वहां पे एक हिंदू महासभा की मुस्लिम हेट्रेड के ऊपर मबनी फिलॉसफी है और नवाज शरीफ उसको अंडरमाइन करते हैं। वो उसको या तो चूंकि उन्होंने मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा पढ़ा वगैरह नहीं है तो वो उसको उसका एनालिसिस उनका दुरुस्त नहीं है। जिस तरह से वो ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं उसका मतलब तो यह है कि पाकिस्तान इस खत्ते में जो हेजमनी है इंडियन उसको तस्लीम कर ले, और यही नुक्ता नज़र जो है उनका वो एक रुकावट है कि वो अभी तक भी भारत के इस रवैये के ऊपर उन्होंने एक लफ्ज जो है वो बात नहीं की। और वो पाकिस्तान की असल में दिल में तो वो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको जिम्मेदार समझते हैं इस बहरान का, और हकीकत यही है कि नवाज शरीफ साहब की ये सोच बड़ी पुरानी। लेकिन अभी भी जिम्मेदार समझते हैं। माजी की बातों को भूलना चाहिए क्योंकि एफएटीएफ ने हमें ग्रे लिस्ट से ऐसे तो नहीं निकाला, तमाम तर इकदामात कराए जो जिहादी ग्रुप्स थे और जो इस तरह की नेफेरियस एक्टिविटीज़ में थे उनको किस तरह से क्लैम्प डाउन किया गया, उनको किस तरह से टूथलेस बनाया गया, ये तो दुनिया अब इसको मानती है, तभी तो हमें निकाला गया था उस ग्रे लिस्ट से। नहीं वो नहीं, अभी नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, ये जो पूरी फैमिली है, हत्ता कि मैं आपको ये भी बताऊं मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब भी उनकी सोच से 100% इत्तेफाक नहीं करते, और शहबाज शरीफ साहब की फैमिली का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज और ये जो है इनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है बड़ा एक समझिए बट कैन आई से दे आर सोल्ड आउट टू इंडियन नैरेटिव, और या तो उन्हें मिलके कुछ समझाने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, अदरवाइज तो देखें ना इसका बड़ा नुकसान पहुंच रहा है पाकिस्तान को। नवाज शरीफ और फिर स्पेशली पंजाब का जो सूबा है वहां पे, और मेन अगर आप इस वक्त इंडियन चैनल्स उठा के देखें तो वो तो पंजाब ही को रगड़ रहे हैं सारे और कह रहे हैं कि ये पंजाबी ये कर रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है। सो बेसिकली तो यहाँ से जवाब आना चाहिए था। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, असम्बली ने रेजोल्यूशन कर दी, पंजाब से कोई रेजोल्यूशन ही नहीं आई। सो आई थिंक ये तो आर्मी को चाहिए कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो बैठाए और उनसे बात करें कि आप क्या समझते हैं। और ना भी हो तो कम से कम जैसे आपने मेंशन किया कि पंजाब मतलब सेनेट ने एक करारदाद पास की, अभी 5 मई को इजलास तलब किया गया है कौमी असम्बली का, खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों को, और इसी तरह से तमाम तर सूबाई असम्बलियों को भी ये बिल्कुल बावर कराना चाहिए, बिकॉज ये आवाज़ इस वक्त इंतहाई अहमियत की हामिल है। अब आते हैं तहरीक इंसाफ के मामलात पर। फवाद चौधरी साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब ये समझते हैं, सलमान अकरम रहते हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए और पार्लियामेंट के इजलास के बजाय वो समझते हैं ज़्यादा बेहतर APC होगी, जबकि लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब का ये कहना है कि ऐसे मौके पर इमरान खान साहब की शमूलियत इंतहाई अहमियत के हामिल है क्योंकि वो उनकी नज़र में इस वक्त मकबूल तरीन लीडर हैं और उनके बगैर एक ब्रॉडर कंसेंसस या वो जो जिसे कहते हैं कौमी यकजहती का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए। ये बात उमर अयूब की दुरुस्त है, लेकिन ना आप पहली बात तो ये है कि अब आपने ये बात कही है या ये बात जो लोग कहेंगे वो क्यों ये करना चाहते हैं, हम चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से सियासी तौर के ऊपर एक मुत्तहिद आवाज जाए हिंदुस्तान में,
اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لگے کہ پاکستان کی تمام سیاسی قیادت ایک پیج کے اوپر ہے اور اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ عمران خان کو اے پی سی میں نہیں بلاتے تو پی ٹی آئی میں کون سا لیڈر ہے جو عمران خان کی یہ کمی پوری کر سکتا ہے؟ نہ تو سلمان راجہ ہو گئے، عمر ایوب ہو گئے، باقی لوگ ہو گئے، دیکھیے ان کا قد ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کریں گے تو ان کو کوئی ایکسیپٹیبلٹی ملے گی۔ اور عمران خان نیشنلسٹ ہے، دیکھیں میں جتنا خان صاحب کو جانتا ہوں وہ کبھی اس بات کے اوپر کو بڑا بارگین نہیں کریں گے کہ پاکستان کو انہوں نے سپورٹ کرنا ہے تو ہمیں یہ بارگین دیں یا کریں، کوئی ایسی وہ نہیں کریں گے، بیکاز آئی نو his views are very nationalist views and he will stand by Pakistan security apparatus۔ یہ تو خیر پاکستان تحریک انصاف نے کہا بھی ہے، سلمان اکرم جاجا صاحب کہتے ہیں کہ ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن اے پی سی بلانا زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ جو ملاقاتوں کا معاملہ ہے، آپ نے جب ہمارے آخری دفعہ جب پروگرام میں آئے تھے تو آپ نے خود کہا تھا کہ ان کی فیملی کو عمران خان صاحب کے ریلیز ہونے کی جو ہے وہ پوری مہم چلانی چاہیے، جس طرح ماضی میں مختلف لیڈران کی اہلیاں نے یا ان کی فیملیز نے یہ لیڈ کیا تھا، لیکن یا تو علیمہ خان صاحبہ کی یکدم ملاقاتیں ہی بند کرا دی گئی ہیں۔ اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور اس کی بیسک وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ بیسک وجہ تو وہ ہے نا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جب پارٹی کے اندر یہ اہلیت ہی نہیں ہے، علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ایک عدالت سے دوسری عدالت 4 وکیلوں کو لے کے پھر رہی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی طاقت کیا ہے۔ عوام جو ہے وہ طے کرتے ہیں، عدالتیں طے نہیں کرتی کہ پولیٹکس جو ہے اس نے شیپ اپ کیسے ہونا ہے۔ کوئی 6 مہینے سے وہ کہہ رہی ہیں میں تحریک چلاؤں گی، میں بیٹھوں گی، میں کروں گی، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ پارٹی جو ہے اس کو بھی اعتماد میں نہیں لیا، اور اب تو خیر پارٹی میں اور ان میں انفارچونیٹلی کچھ فاصلے بھی نظر آ رہے ہیں، اسپیشلی علی امین گنڈا پور میں، اور ان میں بڑے فاصلے نظر آ رہے ہیں جو کہ پارٹی کی تو بالکل تباہی ہو گئی۔ اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو 21 رکنی ان کی ایک پولیٹیکل کمیٹی ہے، اس میں ہر شخص سے دوسرے کے خلاف ہے۔ یعنی 21 رکنی کمیٹی میں اگر آپ یہ کہیں کہ ایک شخص اپنے ساتھ ایک شخص کی اوپینین اکٹھی کر لے تو وہ بھی صلاحیت نہیں ہے۔ سو پارٹی کو تو بے انتہا نقصان پہنچایا ہے ان سب نے مل کے، اور اب اس وقت تو کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ پہلے عمران خان کی رہائی کی بات ہو رہی تھی، اب تو عمران خان کی رسائی تک ناممکن ہو گئی ہے، اور رسائی کے اوپر جو ہے وہ ساری پالیٹکس چلی گئی ہے۔ سو ظاہر ہے کہ جہاں عمران خان کی ذات کی حد تک ایک بہت بڑا کنسنسس ہے اور وہ ذات کی حد تک ان کے اوپر پورا پاکستان جو ہے وہ اکٹھا ہے، وہیں پر انفارچونیٹلی جو پارٹی ہے اس نے اپنے آپ کو خنجر مار لیا ہے، خودکشی کر لی ہے، میں یہ کہوں۔ فیصل چودھری صاحب لاسٹلی دیکھیں جو سوال اٹھ رہے ہیں، جو علیمہ خان صاحبہ کا آپ نے ڈفرینسز بتائے ود دا پارٹی اینڈ اسپیشلی علی امین گنڈا پور، وہ اس رسائی تک کے لیے ان کو اعتراض ہیں کہ فیصل چودھری صاحب بھی جا کے مل لیتے ہیں جبکہ وہ لیگل ٹیم کا حصہ نہیں ہیں، اور اس پہ انہیں کافی تشویش بھی ہے۔ ہاں دیکھیے نا، وہ اصل بات یہ ہے کہ فیصل کیوں مل لیتے ہیں اور باقی کیوں نہیں مل پاتے۔ سمپل بات ہے کہ وہ جن کا نام دیا جاتا ہے ان کو جیل حکام نہیں بلاتے، اور جن کے نام نہیں ہوتے ان کو وہ بلا لیتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے ان کو کہا ہوا ہے کہ جو آ سکتا ہے وہ آ جائے، تاکہ عمران خان اپنے پیغام بات وہ پہنچا سکیں، وہ کر سکیں۔ تو یہ تو پارٹی کی اصل میں، جب اگر آپ ان کی جو جیل میں جو انہوں نے عدالت میں جیل والوں نے اپنا جو سبمٹ کرایا ہے، اگر آپ وہ بھی دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر شخص جو ہے وہ نئے نام اپنے نام دیتا ہے، دوسروں کے نام کاٹ دیتا ہے۔ سو یہ جو نہ ملنے کا جو معاملہ ہے، اس میں بہت حد تک جو پارٹی کی اندر کانفلکٹ ہے اس کی جو ہے وہ اس کی وجہ سے یہ ڈپیکٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب وقت دینے کے لیے۔ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، پھر آپ کی خدمت میں کل حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔